मुक़द्दस में से आज का जो हमारा मरकजी मजमून है वो नबी। पेशतरिश के कि हम वो नबी की बाबत किताब मुक़द्दस में से तहकीक व तफ्तीश करें और कलाम अक़दस में से अपनी रहनुमाई और अपनी हदायत को हासिल करें। आइए किताब मुक़द्दस में से उस हवाले पर नजर करेंगे जिसके सबब से ऐसे इख्तलाफात दुनियाए मज़ाहिब के अंदर पैदा होते हैं। किताब मुक़द्दस में से मुक़द्दस यूहन्ना रसूल की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी 19वीं आयत से मैं आप सबों के लिए कलाम पाक की तलावत करूंगा। यहां पर यूं मरकूम है, और यूहन्ना की गवाही यह है कि जब यहूदियों ने यरूशलेम से काहिन और लावी ये पूछने को उसके पास भेजे कि तू कौन है, तो उसने इकरार किया और इनकार न किया, बल्कि इकरार किया कि मैं तो मसीह नहीं हूं। उन्होंने उससे पूछा फिर कौन है, क्या तू एलिया है? उसने कहा मैं नहीं हूं। क्या तू वो नबी है? उसने जवाब दिया कि नहीं। बस उन्होंने उससे कहा फिर तू कौन है, ताकि हम अपने भेजने वालों को जवाब दें, तू अपने हक में क्या कहता है? उसने कहा मैं यसाया नबी ने कहा है, बियाबान में एक पुकारने वाले की आवाज हो कि तुम खुदावंद की राह को सीधा करो। ये फरीसियों की तरफ से भेजे गए थे। उन्होंने उससे ये सवाल किया कि अगर तू ना मसीह है, ना एलिया, ना वो नबी, तो फिर बपतिस्मा क्यों देता है? किताब मुक़द्दस का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस नजात का सबब हो। मज़ाहिब के अंदर कौमें, कबीले, उम्मतें, हर कोई ये ख्वाहिश करता है कि किसी न किसी तरीका से बाइबल मुक़द्दस में से हम इस बात को साबित करें, हम इस बात को लें ताकि हमारे अंबिया की बाबत बयान किया जा सके। लेकिन आज शाम हम जो कुछ बयान करेंगे ये किताब मुक़द्दस के अंबिया का तज़किरा है, जिसमें तौरात शरीफ, ज़बूर शरीफ, इंजील शरीफ को हम मरकज बनाएंगे और इन दीनी कुतुब में से हम इस बात को तशख़ीस-बाम करेंगे कि आया वो नबी कौन है? कौन है वो नबी जिसकी बाबत ये कहा गया है क्या तू एलिया है? कौन है वो नबी जिसकी बाबत फरीसियों ने, जिसकी बाबत फकीहों ने, जिसकी बाबत अहले यहूद को तफ्तीश हुई, जिसकी बाबत अहले यहूद ने तहकीक व तफ्तीश का काम शुरू किया और अपने वफूद को यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास अरसाल किया, भेजा? कौन है वो? किताब मुक़द्दस में से आज हम इन बातों पर गौर करेंगे, लेकिन पेशतर इसके कि हम वो नबी की बाबत सीखें। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हकीकत में नबी है क्या चीज? नबी क्या है? नबी इब्रानी जुबान के लफ्ज नबाई से है, और ये हकीकत में इसका जो तर्जुमा है वो ये नहीं कि पेशन गोई करने वाला। नबी का मतलब पेशन गोई करने वाला हर किस नहीं है। नबी का यह मतलब नहीं कि जो ज्यादा पेशन गोइयां करता है वो नबी है, बल्कि नबी का मफहूम थोड़ा फर्क है। हाँ, नबी जरूर पेशन गोई करता है, लेकिन यह मुसद्दका बात नहीं कि जो नबी पेशन गोई करे वही नबी कहलाएगा, या जो शख्स पेशन गोई करे वही नबी कहलाएगा। खुदा ने अपने खादम बुजुर्ग इब्राहिम को चुना, लेकिन इब्राहिम ने किसी किस्म की कोई नबूवत नहीं की। खुदा ने शमूएल को चुना, किसी किस्म की पेशन गोई का नहीं तज़किरा हमें मिलता। अहद अतीक और अहद जदीद में हम अंबिया का तज़किरा पाते हैं, हम अंबिया के सिलसिले की बाबत सीखते हैं। इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि ये अंबिया पेशन गोइयां करते हैं। बाइबल मुक़द्दस में से नबी के फराइज़ या नबी के हकूक खुदा ने रखे हैं। नबी हकीकत में है क्या चीज? जब हम किताब मुक़द्दस पर गौर करते हैं
تو کتاب مقدس نبی کو یوں بیان کرتی ہے کہ نبی مرد خدا ہے۔ پہلا سیموئیل اس کا 9واں باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے کہ نبی مرد خدا ہے، نبی خدا کا خادم ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 42واں باب اس کی 19ویں آیت، نبی خداوند کا خادم ہے۔ ملاکی کی کتاب اس کا 30واں باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ نبی خدا کا رسول ہے۔ یسایہ کی کتاب اس کا 43واں باب اس کی 27ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کے کاموں کی تفسیر اور تشریح کرنے والا ہے۔ حبقوق کا صحیفہ اس کا 2واں باب اس کی 1 آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا کا انتظار کرتا ہے برجوں پر کھڑا ہو کر۔ خروج کی کتاب اس کا 4واں باب اس کی 16ویں آیت میں لکھا ہے کہ وہ خدا اور انسان کا درمیانی ہوتا ہے۔ یرمیہ کی کتاب اس کا 15واں باب اس کی 19ویں آیت میں لکھا ہے کہ نبی خدا کا منہ ہے، نبی خدا کا منہ ہے، اور وہ خدا کے منہ کی باتیں، خدا کے بھیدوں کو، خدا کے کلام کو اس کی رسالت کرتا ہے۔ یہ ہے نبی، پیشن گوئیاں کرنے والا نبی نہیں۔ بہت سے نجومی پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بہت سے فالگیر پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بہت سے ساخر پیشن گوئیاں کرتے ہیں، بہت سے منتر کرنے والے پیشن گوئیاں کرتے ہیں۔ پیشن گوئیاں کرنا نبوت کے لیے مصدقہ نہیں ہے، اور نہ ہی یہ نبوت کی تصدیق ہے۔ نبوت کی تصدیق یہ ہے کہ وہ خدا کا منہ ہے، نبوت کی تصدیق یہ ہے کہ وہ خدا کا رسول ہے، نبوت کی تصدیق یہ ہے کہ وہ خدا کے بھید کی باتیں انسانوں تک پہنچاتا ہے۔ یہ ہے نبوت، یہ ہے نبی۔ اور اب کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ یوحنا رسول کے پاس، بپتسمہ دینے والے کے پاس فقیہوں نے اور فریسیوں نے لوگوں کو بھیجا اور کہا کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے؟ تو کتاب مقدس میں لکھا ہے اس نے انکار کیا، اور انکار کرتے ہوئے کہا نہ میں ایلیا ہوں اور نہ میں وہ نبی ہوں، میں تو بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں، میں تو خداوند کے راہوں کو تیار کرنے والا ہوں، میں تو راستوں کو سیدھا کرنے والا ہوں۔ میں ایلیا بھی نہیں ہوں، میں وہ نبی بھی نہیں ہوں، تو پھر یہ وہ نبی ہے کون؟ سوالیہ نشان اہل یہود کے سامنے ہے۔ اہل یہود اس بات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ نبی ہے کون؟ کتاب مقدس کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو توریت شریف میں استثناء کی کتاب اس کا 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے اس تذکرے کا بیان ہوتا ہے، اور یہ بہت سے لوگ وہ نبی کو ثابت کرنے کے لیے ان آیات کا سہارا لیتے ہیں اور اس کے سیاق و سباق میں نبوت کو ڈھونڈتے ہیں، نبی کو ڈھونڈتے ہیں۔ لیکن بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر، یا شگون نکلوانے والا، یا افسونگر، یا جادوگر، یا منتری، یا جنات کا آشنا، یا رومال، یا ساخر، کیونکہ وہ سب جو ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہے، اور انہی مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکلوانے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہے۔ یہاں خدا تذکرہ کرتا ہے، یہاں خدا بیان کرتا ہے، اہل یہود کے ساتھ خدا کلام کرتا ہے، اور اہل یہود کو خدا پیغام دیتا ہے کہ اے میری امت کے لوگوں، اے قوم بنی اسرائیل کے لوگوں، سن لو، جن قوموں کا میں تمہیں وارث بنانے والا ہوں، جن ممالک کا میں تمہیں وارث بنانے والا ہوں، جن لوگوں کے اندر میں تمہیں بھیجنے والا ہوں، وہ سارے کے سارے جادوگر ہیں، فالگیر ہیں، بت پرست ہے، توام پرست ہے، ان کی زندگیوں کے اندر جادوگری کوٹ کوٹ کر بھری ہے۔ وہ لا خدا کو مانتے ہیں، وہ خدا کی خدا بندی پر یقین نہیں رکھتے، وہ میرے محیب کاموں کو نہیں جانتے، لیکن میں تمہیں ان کے درمیان بھیجنے والا ہوں۔ اب تم میں سے کوئی بھی ان کی جھوٹی باتوں پر عمل نہ کرنا، تم میں کوئی بت پرستی کرنے والا نہ ہو، تم میں کوئی
جب وارث ہو جاؤ گے تو میں تمہارے لیے کام کروں گا. لکھا ہے پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کام کرنے نہیں دیا. خداوند تیرا خدا تیرے لیے تیرے ہی درمیان سے یعنی تیرے ہی بھائیوں میں سے میری مانت نبی برپا کرے گا، تم اس کی سننا. ایک طرف سارے بت پرست ہیں، ایک طرف جھوٹی پیشن گوئیاں کرنے والے ہیں، ایک طرف ساحر ہے، ایک طرف جادوگر ہے، ایک طرف منتری ہے، لیکن خداوند فرماتا ہے دوسری جانب میں کیا کروں گا؟ میں تیرے درمیان میں سے، نوٹ کیجئے توجہ طلب امر ہے، میں تیرے درمیان میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، تم اس کی سننا. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے میں نبی کو برپا کروں گا اور تم اس کی سننا. اور آگے لکھا ہے یہ تیری اس درخواست کے مطابق ہوگا جو تو نے خداوند اپنے خدا سے مجمع کے دن حرم میں کی تھی کہ مجھ کو نہ تو خداوند اپنے خدا کی آواز پھر سننی پڑے اور نہ ایسی بڑی آگ ہی کا نظارہ ہو تاکہ میں مر نہ جاؤں. خداوند فرماتا ہے میں اس لیے تیرے اندر نبی کو بھیجوں گا کیونکہ تو نے درخواست کی ہے. حرب کے درمیان جب اسرائیلیوں نے اس آواز کو سنا، خداوند للکار رہا تھا، خداوند گرجدار آواز کے ساتھ وہاں اپنے ظہور کو دیتا ہے، تو اسرائیلیوں نے کہا ہم خداوند تیری آواز نہیں سننا چاہتے. خدا نے کہا اے امت کے لوگوں، اے اہل یہود، اے میرے لوگوں، اے میرے محبوب قوم، اگر تو میری آواز نہیں سننا چاہتی تو میں تیرے درمیان میں سے ایک نبی کو برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اس کی سننا. میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا پھر اس کی سن لینا. اگر میری نہیں سننا چاہتے، اگر میری سننا نہیں چاہتے تو میں ایک نبی برپا کروں گا. اور اہل یہود اس نبی کی بابت اپنی توجہ کو لگائے ہوئے تھے کہ کب وہ نبی برپا ہو اور کب ہم اس کی سنیں، کب وہ نبی دنیا کے اندر آئے اور کب ہم اس کی سنیں. میں تیرے درمیان میں سے تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا. عبرانی زبان میں اس آیت کو ہم یوں پڑھیں گے نبائی مقربی کے میں اخی کے کامونی یقیم لے کے یاوے انوہی کے الوہ تشمعون کہ میں تیرے درمیان سے تیری مانت ایک نبی برپا کروں گا اور تو اس کی سننا. اب ہم کتاب مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اہل یہود اس نبی کی بابت تحقیق کر رہے ہیں، تفتیش کر رہے ہیں، ڈھونڈ رہے ہیں. اب کتاب مقدس میں لکھا ہے کہ میں تیرے درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے. اب بھائی کے لیے جو عبرانی زبان میں لفظ استعمال ہوا ہے وہ اخی ہے. عبرانی زبان میں بھائی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اخی ہے، اور اخی بھائی کو عبرانی زبان میں کہتے ہیں. اب اخی بائبل میں لکھا ہے میں تیرے درمیان سے تیرے بھائیوں میں سے تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا، اخی برپا کروں گا، بھائیوں میں سے برپا کروں گا. سو اس نبی کا آنا بھائیوں میں سے ہے. اور بائبل مقدس کے اندر ہم پڑھتے ہیں کہ اہل یہود جو ہے، قوم یہود جو ہے، اس کی بنیاد رکھنے والا یعقوب ہے. حضرت یعقوب نے ان کی بنیاد رکھی. اور اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو حضرت یعقوب کو بائبل مقدس میں اسرائیل کہا گیا اور آپ کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. حضرت یعقوب کو اسرائیل کہا گیا اور آپ کی آل اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا. اور بائبل میں لکھا ہے میں کہاں سے نبی کو برپا کروں گا؟ تیرے بھائیوں میں سے اخی، تیرے بھائیوں میں سے نبی برپا کروں گا. اب اہل یہود جو یعقوب رسول کی نسل ہے، اب مقدس یعقوب، حضرت یعقوب کے ساتھ ایک اور بھائی پیدا ہوا. اگر آپ کتاب مقدس کا مطالعہ کریں تو ایک بھائی کا تذکرہ ملتا ہے جس کا نام یسوع ہے. اب یسوع اور یعقوب دو بھائی ہیں. اب ان دونوں بھائیوں کی اولاد ہے جو بڑھتی ہے اور زمین کو معمور و محکوم کرتی ہے. اور یسوع کی اولاد کو بائبل مقدس کے اندر یا تو بنی یسوع کہا گیا ہے یا بنی ادوم کہا گیا ہے، یا تو ادومی کہا گیا ہے یا بنی یسوع کہا گیا ہے.
اور بائبل مقدس کے اندر خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ تنبیہن کلام کیا تھا، سختی کے ساتھ کلام کیا تھا، اور وہ کلام یہ تھا کہ تم اپنے بھائیوں کو کبھی قرض نہ دینا، بلکہ ان کی خدمت کرنا، اپنے بھائیوں کو سود نہ دینا۔ اور وہ بھائی جو بنی اسرائیل کے بائبل مقدس میں کہلائے گئے ہیں وہ بنی ادوم ہے اور بنی یسوع ہے۔ بائبل مقدس میں جو بنی اسرائیل کے بھائی ہیں، جو اہل یہود کے بھائی ہیں، ان میں کوئی اسماعیلی بنی یعقوب کا بھائی نہیں ہے۔ بائبل مقدس میں کوئی اسرائیلی یعقوب کا بھائی نہیں کہلایا۔ توریت شریف، زبور شریف اور انجیل منورہ کا مطالعہ کرے، یہ پوری کی پوری بائبل اہل یہود کے اگر بھائی کسی کو قرار دیتے ہیں تو وہ بنی یسوع ہے یا ادومی لوگ ہیں جو ادوم کے رہنے والے ہیں یا ادومی نسل کے ہیں، وہ اسرائیلیوں کے بھائی ہیں، نہ کہ اسماعیلی۔ پوری بائبل میں کسی اسماعیلی کو یعقوب کا بھائی ہرگز نہیں کہا گیا۔ اور اب صحیح کروں گا، تیرے درمیان میں سے میں کروں گا۔ اب درمیان کا جو مطلب ہے، جو بائبل مقدس میں تیرے درمیان کے لیے ترجمہ کیا گیا ہے یا جس کا مفہوم ہے تیرے بھائی اخی قوم کی بات ہو رہی ہے، یہاں تیرے درمیان میں سے زور دیا گیا ہے اس بات کو۔ پہلے کہا گیا تیرے بھائیوں میں سے، تیرے درمیان میں سے، تو درمیان کا جب ہم تذکرہ بائبل مقدس میں سے دیکھتے ہیں تو درمیان کا مطلب قوم اسرائیل ہے، نہ کہ قوم اسماعیل، نہ کہ قوم اور کوئی۔ تیرے درمیان میں سے، یہاں اسرائیلیوں کی بات ہو رہی ہے کہ میں اسرائیلیوں کے درمیان میں سے ایک نبی برپا کروں گا۔ جب ہم عبرانی زبان میں بائبل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو عبرانی زبان میں نبی لفظ کے لیے ایک نبی استعمال کبھی نہیں ہوا۔ عبرانی زبان میں نبی لفظ کے لیے ایک نبی کبھی استعمال نہیں ہوا۔ نوٹ کیجئے، توجہ کیجئے اور اس مفہوم کو آپ سمجھ جائیں گے۔ خدا نے بنی اسرائیل کو جب کہا کہ میں تیرے درمیان میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، عبرانی زبان میں نبی کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ نبی ہے، اور نبی کے لیے ایک نہیں ہے، آخد نہیں ہے، اکیلا نہیں ہے، واحد نہیں ہے، بلکہ جب ہم اس کا صحیح ترجمہ پڑھتے ہیں تو اس کا صحیح ترجمہ یہ ہے کہ میں تیرے درمیان میں سے، تیرے بھائیوں میں سے نبی برپا کرتا رہوں گا۔ سلسلہ نبوت کی بات ہے، یہاں نبوت کا تذکرہ ہے۔ یہاں لکھا ہے کہ تو نے میری آواز کو نہیں سنا، تو ڈر گیا میری آواز کو سننے کے لیے، اب میں اپنے منہ کو تیرے اندر رکھ دوں گا، یعنی سلسلہ نبوت تجھے دے دوں گا۔ میں سلسلہ نبوت دوں گا، اور سلسلہ نبوت خدا نے قوم بنی اسرائیل کو عطا کی، اور قوم بنی اسرائیل میں سے انبیاء کی ایک لمبی فہرست ہمیں نظر آتی ہے۔ تیرے بھائیوں میں سے تیری مانند انبیاء کو، نبیوں کو برپا کرتا رہوں گا۔ اور یہاں تذکرہ آیا ہے سلسلہ نبوت کا، اور خدا نے سلسلہ نبوت بنی اسرائیل کو عطا کی، اور نہ صرف سلسلہ نبوت عطا کی بلکہ لکھا ہے میں تیرے درمیان میں سے تیری مانند ایک نبی کو برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا۔ اور بنی اسرائیل میں سے جتنے نبی بھی ظاہر ہوئے، تمام نبیوں نے آ کر یہ کہا خداوند فرماتا ہے، خداوند فرماتا ہے، خداوند کہتا ہے۔ یہاں خدا سلسلہ نبوت کی بات کر رہا ہے، لیکن پھر بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ یہ فریسی، یہ فقیہ یوحنا رسول کے پاس آئے اور آ کر کہتے ہیں ہمیں بتا کیا تو ایلیا ہے، کیا تو وہ نبی ہے؟ تو بائبل مقدس میں لکھا اس نے انکار کیا، اقرار نہیں کیا۔ اس نے انکار کیا کہ میں وہ نبی نہیں ہوں جس کی تم تلاش کر رہے ہو۔ لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے خداوند تیرا خدا تیرے ہی درمیان سے، یعنی تیرے ہی بھائیوں سے میری مانت۔ یہاں مقدس موسیٰ اپنی مثال دے رہے ہیں کہ خداوند میری مانت نبی برپا کرے گا۔ جیسے خدا میرے ساتھ کلام کرتا تھا
ان نبیوں کے ساتھ بھی کلام کرے گا. میری مانند نبی برپا کرتا رہے گا. یہاں سلسلہ نبوت کا تذکرہ ہو رہا ہے، لیکن فقیہ اور فریسی خاتم نبوت کی بات کر رہے ہیں. اب دیکھ لیجئے سلسلہ نبوت توریت سے شروع ہوتا ہے، اور یوحنا کے پاس جب انبیاء کے تذکرے ہو رہے ہیں، یوحنا بپتسمہ دینے والے کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو آ کر وہاں خاتم النبیین کی بابت بیان کیا جا رہا ہے کہ یہ کون ہے. کیا تو وہ نبی ہے جس پر تذکرہ ختم ہونے والا ہے، جس پر نبیوں کی آس ہے، جس پر پیغمبروں کی آس ہے، جس پر رسولوں کی آس ہے، جس پر تمام فرشتے آسوں کو لگائے ہیں اور اس کے دن کو دیکھنے کے مشتاق ہے، جس کی ابراہیم آرزو کرتا ہے، جس کی اسحاق آرزو کرتا ہے، جس کی یعقوب آرزو کرتا ہے، جس کی نبی آرزو کرتے رہے. کیا تو وہ نبی ہے؟ ہماری تو آرزو ہے کہ ہم اس نبی کو دیکھیں جس پر مہر کی جائے. بائبل مقدس بتاتی ہے کہ اس کا ایک نشان دیا گیا، اور وہ نشان یہ تھا کہ وہ تیری مانند ہوگا، وہ موسیٰ کی مانند ہوگا. بہت سے لوگ جسمانی مشابہت کے ساتھ بہت سے انبیاء کا تذکرہ مقدس موسیٰ کے ساتھ کرتے ہیں، لیکن بائبل مقدس میں لکھا ہے کہ وہ تیری مانند ہوگا. اب کلام مقدس میں ایک شخصیت ہے جو مثل موسیٰ ہے، جو موسیٰ کی مانند ہے، جو موسیٰ سے مشابہت رکھتی ہے، جس کی شخصیت مقدس موسیٰ جیسی ہے. بائبل مقدس کے اندر ہمیں اس نبی کا تذکرہ ملتا ہے، اور وہ نبی کتاب مقدس کے اندر جب ہم پڑھتے ہیں کہ وہ میری مانند ایک نبی برپا کرے گا، کوئی اور نہیں بلکہ ربنا یسوع المسیح میں یہ بات مصدقہ پوری ہوتی ہے. ربنا یسوع المسیح میں یہ بات مصدقہ طور پر پوری ہوتی ہے، کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ وہ تیری مانند ہوگا. جب مقدس موسیٰ اس روئے زمین پر پیدا ہوئے تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے جیسے ہی آپ کی ولادت ہوتی ہے تو مصریوں نے، فرعون بادشاہ نے اعلان کروا دیا کہ جتنے بچے اسرائیلیوں کے ہاں پیدا ہوئے ہیں ان سبوں کا قتل کر دیا جائے. کتاب مقدس توریت شریف اس بات کی گواہ ہے کہ بہت سے بچوں کو مصر کے اندر اسرائیلی بچوں کو قتل کر دیا گیا، لیکن کتاب مقدس اس کا رخ دوسری جانب ہمارا لے کر جاتی ہے. عہد عتیق کے اندر توریت کے اندر یہ واقعہ ہوتا ہے، لیکن عہد جدید کے اندر جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو ایک اور بچہ پیدا ہوتا ہے جو روم کی حکومت کے ماتحت پیدا ہوا. بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جیسے وہ پیدا ہوا ہیرودیس گھبرا گیا، اور اس گھبراہٹ کے عالم میں اس نے کہا کہ جتنے 2 سال سے کم بچے ہیں ان کو مروا دیا جائے. اور وہ کوئی اور شخصیت تھی، وہ یسوع مسیح تھا، وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح تھا. جیسے وہ پیدا ہوتا ہے تو لوگوں نے کہا، ہیرودیس نے کہا کہ تمام اسرائیلیوں کے بچے مروائے جائے تاکہ مسیح موعود جو پیدا ہونے والا ہے یا پیدا ہوا ہے اس کا اسی جگہ پر خاتمہ کر دیا جائے. اگر مصر کے اندر سے بچے مروائے گئے تو یروشلم کے اندر بھی بچوں کی گردنیں اتاری گئے، ان کو بھی نیزوں پر لٹکایا گیا. اگر مصر کے اندر مقدس موسیٰ محفوظ رہ گیا تو خدا کا برا، خدا کا بیٹا ربنا یسوع المسیح بھی مصر کے اندر بھیج دیا گیا تاکہ محفوظ رہ سکے. میں تیری مانند، پہلی بات اس کی مانند، اس کی پیدائش، خداوند یسوع مسیح کی پیدائش مقدس موسیٰ کی مانند ہمیں نظر آ رہی ہے. جیسے مقدس موسیٰ پیدا ہوا بچے مروا دیے گئے، ویسے ہی یسوع مسیح پیدا ہوا بچے مروا دیے گئے. دوسری بات، مقدس موسیٰ روحانی باتیں بتا رہا ہو، یا میں کوئی جسمانی باتوں کا تذکرہ نہیں کر رہا، اور نہ ہی اہل مسیحیت جسمانیت کی قائل ہے. اہل مسیحیت کا توکل روحانیت پر ہے، اور میں یہاں روحانیت کی باتیں کرتا ہوں. جیسے ہی آپ مقدس موسیٰ جوان ہوتے ہیں تو کتاب مقدس کے اندر، توریت کے اندر لکھا ہے مقدس موسیٰ کو خدا نے معجزات سے نوازا. وہ جہاں بھی جاتے
معجزات ظہور میں آتے، وہ جیسے اپنے ہاتھ کو اٹھاتے معجزہ ہوتا۔ کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے خداوند یسوع مسیح جس سمت بھی گئے، جس جگہ بھی گئے، اندھوں نے دیکھا، لنگڑے چلنا شروع ہوئے، کوری پاک صاف ہوئے، اور یہاں تک کہ 4 دنوں کے مردے بھی زندہ کیے گئے۔ اگر مقدس موسیٰ کو معجزات سے خدا نے نوازا تو خداوند یسوع مسیح کے اندر وہ بات مصدقہ پوری ہوتی ہے کہ وہی معجزات وہاں ہمیں نظر آتے ہیں۔ تیسری بنیادی بات، میں تیری مانند نبی برپا کروں گا جس پر نبوت کا خاتمہ میں کر دوں گا۔ اسرائیل کی بات ہو رہی ہے یہاں۔ تیسری بنیادی بات، خدا نے مقدس موسیٰ کے ساتھ ڈائریکٹ کلام کیا اور اس لیے اس کو کلیم اللہ کہا گیا، اللہ کے ساتھ کلام کرنے والا۔ خدا نے مقدس موسیٰ سے کہا میں جو ہوں سو ہوں، میں تیرے ساتھ کلام کرتا ہوں۔ اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے اس کی بہن مریم اور اس کا بھائی ہارون اس بات سے حسد کرتا ہے، اور قوم اسرائیل دیکھتی ہے کہ خدا بالواسطہ طور پر اپنے محبوب کلیم اللہ کے ساتھ حضرت موسیٰ کے ساتھ باتیں کر رہے ہیں۔ لیکن جب ہم انجیل منورہ کا مطالعہ کرتے ہیں، انجیل منورہ میں وہی سین، وہی بات ہمیں نظر آ رہی ہے جو کوہ حراب کے اوپر نظر آ رہی ہے۔ جب پطرس، یوحنا اور یعقوب خداوند یسوع مسیح کے ساتھ ہے تو کتاب مقدس میں لکھا ہے آسمان کھل گیا اور آسمان سے آواز آئی یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں۔ اگر موسیٰ کلیم اللہ ہے، اگر موسیٰ خدا کے ساتھ کلام کرتا ہے تو یسوع مسیح خدا میں سے نکل کر خدا کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ کلیم اللہ کہتا ہے جب اللہ کلام کرتا ہے، جب خدا کلام کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں جو ہوں سو ہوں۔ یا یسوع مسیح خدا بن کے کلام کر رہا ہے، خدا کے ساتھ وہ کلام کرتا ہے۔ چوتھی بات بائبل مقدس ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت موسیٰ کو خدا نے اس لیے بنی اسرائیل کے درمیان برپا کیا، بھیجا تاکہ قوم کو مصر کی غلامی سے نجات دلوائے۔ وہ مصری جو اہل یہود کے اوپر ظلم و تشدد کرتے ہیں اس کے اندر سے رہائی دلوائے، غلامی کے جوؤں کو توڑے، غلامی کے بندنوں کو توڑے۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے مصر کی غلامی کے اندر سے مقدس موسیٰ نے قوم یہود کو نکال لیا۔ لیکن جب ہم نئے عہد نامے کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ پوری دنیا نہ صرف مصر کی غلامی کے اندر جو مشابہت شیطان سے ہے، ابلیس کی غلامی کے چنگل کے اندر پھنسی ہوئی تھی، لیکن جیسے ربنا یسوع المسیح اس دنیا میں آتے ہیں تو کتاب مقدس میں لکھا ہے آپ نے آ کر ابلیس کے ہر ایک چوہے کو، غلامی کے ہر ایک بندل کو اپنے اوپر لے کر صلیب پر اس کا برملا تماشا بنا کر ساری دنیا کو آزاد کروا لیا۔ مقدس موسیٰ نے صرف قوم اسرائیل کو رہائی دلوائی، مقدس موسیٰ نے صرف قوم اسرائیل کو غلامی سے رہائی دلوائی، لیکن خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، انہوں نے آ کر اہل یہود ہی کو نہیں بلکہ دنیا کی تمام تر قوموں، دنیا کے تمام تر قبیلوں اور دنیا کے تمام تر مذاہب کو خدا کی غلامی میں سے نکال لیا۔ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ مقدس موسیٰ نے خدا کے حضور دعائیں کی، اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ایک مرتبہ اہل یہود نے خدا کے حضور بغاوت کی اور خدا نے اہل یہود کو مار ڈالنا چاہا، اہل یہود کا کلاہ کما کرنا چاہا، اہل یہود کو دنیا کے اندر سے نیست و نابود کرنا چاہا۔ لیکن کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کلیم اللہ حضرت موسیٰ خدا کا بندہ وہاں پر موجود ہوا اور آ کر کہتا ہے کہ اے باری تعالیٰ، اے رب المشرقین و رب المغربین، اے خداوند اگر تو قوم اہل یہود کا صفحہ ہستی سے مٹانا چاہتا ہے، اگر تو چاہتا ہے کہ قوم یہود اس دنیا سے ختم ہو جائے تو پہلے میرا نام کتاب حیات سے مٹا ڈال اور پھر قوم یہود کی طرف دیکھنا۔ لیکن جس دن
یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، جس دن یسوع مسیح اس دنیا میں آئے، آپ کو ستایا گیا، آپ پر ظلم و تشدد کیا گیا اور ظلموں کی انتہا کر دی گئی، اور کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے آپ کو صلیب کا دکھ برداشت کرنا پڑا، اور آئین صلیب پر جب آپ جان کنی کے عالم میں لٹکے ہوئے تھے تو کتاب مقدس کے اندر لکھا ہے یسوع مسیح نے دردناک آواز سے کہا اے باپ ان کو معاف کر دے، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اگر اہل یہود کی معافی موسیٰ نے کروائی تو اہل یہود کے تمام تر گناہوں کی معافی جو مسیح کے اوپر ظلم کے سبب سے کیے گئے تھے، یسوع مسیح نے صلیب پر کہہ دیا اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے۔ میں تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا۔ بہت سی اور بھی مماثلت یسوع مسیح کی اور مقدس موسیٰ کی کتب مقدسہ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن بائبل مقدس میں نے ان روحانی پہلو پر نظر ڈلوائی ہے آپ کی، تاکہ آپ ان روحانی پہلو کو دیکھ سکے۔ ٹیلی ویژن چینل پر آج کل جسمانی پہلو دکھائے جاتے ہیں، لیکن دین مسیحیت بائبل مقدس کے ماننے والے لوگ روحانی پہلوؤں پر نظر کر کے مقدس موسیٰ کی اور خداوند یسوع مسیح کی مماثلت دیکھ رہے ہیں۔ میں تیرے درمیان میں سے تیری مانند ایک نبی برپا کروں گا، اور یہ نبی تیری مانند ہوگا اور تیرے بھائیوں میں سے ہوگا اور تیرے درمیان میں سے ہوگا، اور یہ اخی ہے، یہ نبی اخی ہے۔ اخی کا مطلب ہے بھائیوں میں سے ہے۔ یسوع مسیح نہ تو ادومیوں میں سے ہے، نہ عیسو کی اولاد ہے، نہ موابیوں کی اولاد ہے، نہ ہتھیوں کی اولاد ہے، نہ اسماعیلیوں کی اولاد ہے۔ اگر یسوع مسیح اولاد ہے تو اہل یہود کی اولاد ہے، وہ شیر ببر ہے یہودا کا، وہ یہودا کا شیر ببر ہے کہ تیرے بھائیوں میں سے، وہ تیرے بھائیوں میں سے ہے، وہ تیرے بھائیوں میں سے میں اسے پیدا کروں گا، اور جب وہ بھائیوں میں سے پیدا ہوگا تو کیا کرے گا؟ وہ کلام مقدس میں لکھا ہے میں اپنا کلام اس کے منہ میں رکھوں گا، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور کلام مقدس میں لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح جو مشلح موسیٰ ہے جب اس دنیا میں آئے تو آ کر فرماتے ہیں خدا کا روح مجھ پر ہے، اس نے مجھے بھیجا ہے، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ میں سنتا ہوں وہی میں کہتا ہوں، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، وہ جو کچھ سنے گا وہی کہے گا، میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا بلکہ جو سنتا ہوں وہی کہتا ہوں، میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا۔ اور اگلی بات لکھی ہے نہ صرف میں اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا بلکہ لکھا ہے تم اس کی سننا۔ میں صرف کلام ہی منہ میں نہیں ڈالوں گا بلکہ تم اس کی سننا، اور جو اس کی نہیں سنے گا وہ امت میں سے کاٹ ڈالا جائے گا۔ تم اس کی سننا، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب خداوند یسوع مسیح اس دنیا میں آئے تو کلام مقدس میں وہی بات کنفرم ہوتی ہے، وہی بات کی تصدیق کی جاتی ہے جو استثناء کی کتاب کے اندر تصدیق کی گئی تھی کہ تم اس کی سننا۔ جب خداوند یسوع مسیح بپتسمہ پا کر اوپر آتے ہیں تو کلام مقدس میں لکھا ہے آسمان کھل جاتا ہے اور آسمان سے آواز آتی ہے یہ میرا پیارا بیٹا ہے، اس کی تم سننا، اس کی سننا، کیونکہ میں نے اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالا ہے اور تم اس کی سننا۔ بائبل مقدس کے اندر یہ ساری حقیقتیں، یہ ساری باتیں کی تصدیق ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی ذات کے اندر مصدقہ طور پر وہ نبی کہلاتے ہیں۔ لیکن کلام مقدس میں اعمال کی کتاب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں، اعمال کی کتاب سے پیشتر جب ہم اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہیں تو اناجیل اربع کا مطالعہ کرتے ہوئے ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح ایک راہ سے گزر رہے تھے، نائن شہر سے گزر رہے تھے۔ نائن شہر سے جب خداوند یسوع مسیح گزر رہے تھے تو وہاں سے ایک جنازہ جا رہا تھا۔ چونکہ ایک جنازہ جا رہا تھا تو کلام مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے دیکھا کہ اس بیوہ کا صرف ایک بیٹا ہے، اور خداوند یسوع مسیح کی آنکھیں بھر آئیں اور اس کا دل رحم اور تر سے بھر گیا۔ اور بائبل
مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے جنازہ اٹھانے والوں کو وہی روک دیا، اور کتاب مقدس میں لکھا ہے خداوند یسوع مسیح نے اس جوان کو جا کر پکڑا، چھوا اور کہا کہ اٹھ جا۔ کلام مقدس میں لکھا ہے نائن شہر کے بیوہ کا بیٹا اسی وقت زندہ ہو گیا، اور جیسے وہ زندہ ہوتا ہے، توجہ طلب بات، جیسے وہ زندہ ہوتا ہے تو لوگ ایک دوسرے کی جانب دیکھنے لگ پڑے، لوگوں کے حواس باختہ ہو گئے، کیونکہ انہوں نے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ ایسے مردے بھی زندہ ہوئے ہیں۔ جب ایسا ہو گیا تو سب نے مشترکہ طور پر ان کے منہ سے ایک صدا نکلی، اور ایک صدا جو ان کے منہ میں سے نکلتی ہے اہل یہود کے منہ سے، انہوں نے سب نے مل کر کہا ایسا معلوم ہوتا ہے، بلکہ ایسا ہے کہ جو نبی برپا ہونے والا تھا وہ برپا ہو چکا، یہ وہی نبی ہے جس کی بابت کہا گیا تھا میں تیرے بھائیوں میں سے نبی کو برپا کروں گا، یہ تو وہی ہے۔ ایمال کی کتاب کے بعد سے پیشتر ایک دوسرا واقعہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ نہ صرف اہل یہود نے اس بات کو مانا، بلکہ اہل یہود کے مخالفین سامری لوگوں کے پاس بھی جب خدا کا پیغام جاتا ہے تو سامری عورت کے پاس خداوند یسوع مسیح سوخار کے کنویں کے اوپر جاتے ہیں، اور سوخار کے کنویں کے اوپر خداوند یسوع مسیح اس سے عورت سے پانی مانگتے ہیں۔ تو بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے جب ساری ڈسکشن ہو گئی، خداوند یسوع مسیح نے سارے بھید اس عورت کے کھول دیے، تو اس عورت نے بے ساختہ ہو کر یہ کہہ دیا معلوم ہوتا ہے کہ تو وہ نبی ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے جو آنے والا ہے، تو وہی مجھے معلوم ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ تو نبی ہے۔ پھر تیسری تصدیق دیکھیے کتاب مقدس میں سے، ایمال کی کتاب تیسرے باب میں سے، جب اہل یہود کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہے اور اہل یہود کے مجمع کے اندر پطرس رسول کلام کی تشہیر کر رہے ہیں، اور بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے ان کے دلوں پر چوٹ لگی اور انہوں نے کہا اے بھائیو اب ہم کیا کریں؟ تو کلام مقدس میں لکھا ہے پطرس نے کہا خداوند یسوع کے نام سے بپتسمہ لو، اور جو بپتسمہ لے گا توبہ کرے گا نجات پائے گا۔ اور کلام مقدس میں آگے جا کر وہ منادی کرتا ہے، نہ صرف اس نے یہ کہا کہ توبہ کرو اور رجوع لاؤ تاکہ تمہارے گناہ مٹائے جائیں، بلکہ پطرس رسول نے با آواز سے بلند اس بات کا اعلان کیا، اور یہ اعلان میں آپ سبوں کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں۔ کلام مقدس میں لکھا ہے وہ آسمان میں اس وقت تک رہے جب تک وہ سب چیزیں بحال نہ کی جائے جن کا ذکر خدا نے اپنے پاک نبیوں کی زبان سے کیا جو دنیا کے شروع سے ہوتے ہوئے آئے۔ چنانچہ موسیٰ نے کہا خداوند خدا تمہارے بھائیوں میں سے تمہارے لیے مجھ سا ایک نبی برپا کرے گا، جو کچھ وہ تم سے کہے اس کی سننا، اور یوں ہوگا جو شخص اس نبی کی نہ سنے گا وہ امت میں سے نیست و نابود کیا جائے گا۔ کلام مقدس نے با آواز سے بلند مقدس پطرس رسول نے کہا کہ اہل یہود کے لوگوں سن لو، خداوند فرماتا ہے کہ میں تمہارے درمیان سے تمہاری مانند موسیٰ کی مانند ایک نبی کو برپا کروں گا، تم اس کی سننا، اور جو آنے والا نبی تھا جس کی امید تم لگائے ہوئے تھے، جس کی آس تم لگائے ہوئے تھے، جس کی بابت تحقیق و تفتیش کرتے ہو، جس کی بابت وفود بھیجتے ہو، جس کی بابت فقیہوں کو بھیجتے ہو، جس کی بابت فریسیوں کو بھیجتے ہو، کہاں کہاں تم اس نبی کو ٹٹولتے پھرو گے، کہاں کہاں تم اس کو ڈھونڈتے پھرو گے، کبھی توریت سے ڈھونڈتے ہو، کبھی زبور سے ڈھونڈتے ہو، کبھی صحائف الانبیاء سے ڈھونڈتے ہو، کبھی نشانات سے ڈھونڈتے ہو، کبھی معجزات سے ڈھونڈتے ہو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں نبیوں کے سارے صحیفے، انبیاء کی ساری نبوتیں، نبیوں کی ساری آرزویں اور تمام تر پیشن گوئیاں، تمام تر نشانات، تمام تر معجزات اسی شخصیت کے اندر پورے ہوتے ہیں جس کا نام یسوع مسیح ہے، جو نہ آسمان پر کسی کا ہے، نہ زمین پر کسی کا ہے، نہ زمین کے نیچے پانی کے اندر ہے، کیونکہ یہ نام کسی اور کو بخشا ہی نہیں گیا۔ اور اسی جگہ پر آ کر نبوت کا اسرائیل کے اندر خاتمہ ہو جاتا ہے۔